میں ब्याह कर इस घर में आई थी और अभी तकरीबन सिर्फ 2 माह गुजरे थे, मगर न जाने क्या वजह थी कि ससुराल के माहौल की मुझे कुछ भी समझ न आई थी। यहाँ हर शख्स बेजार और एक दूसरे से अलग थलग था। मेरे शौहर रिजवान की बहन रीना, जो हमारी शादी में शामिल होने के लिए ख़ास अमेरिका से आई थी, वो बेहद खामोश तबीयत वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद वो अमेरिका वापस चली गई। उसके जाने के बाद तो घर में हर तरफ सन्नाटा छा गया था, क्योंकि मेरी सास साहिबा ताहिरा बेगम को घर के किसी मामले से कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चली जाती और फिर तभी कमरे से बाहर आती जब मेरा शौहर दफ्तर से आता था। ऑफ़िस जाने से पहले रिजवान उनके कमरे में जाता और उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ ज़रूर कहता। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकलती तो उनका बदला हुआ हुलिया देखकर मैं दंग रह जाती। इंतहाई शोख लिबास और मेकअप के साथ वो कमरे से निकलती और फिर ड्राइंग रूम के दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाती। दरवाज़े को बंद कर देती और पूरा दिन वहीं गुजार देती। वो क्या करती मुझे इसका तो इल्म नहीं था। रिजवान शाम को दफ्तर से लौटते और उनके आने से पहले वो ड्राइंग रूम से निकल आती थी और फिर अपने कमरे में वापस जाकर कुछ ही देर में पहले वाले हुलिये में वापस आ जाती। ये सब मेरे लिए बहुत हैरान कुन था, मगर उनके इंतहाई सर्द रवैये की वजह से मुझे आज तक हौसला ना हुआ कि उनसे पूछ सकूं वो ड्राइंग रूम में बंद होकर क्या करती हैं। 2 माह गुजर चुके थे। मैंने किसी मेहमान को इस घर में आते हुए नहीं देखा था। सिर्फ काम करने वाली एक लड़की थी जो सुबह सवेरे काम करने आती और काम ख़त्म करके वापस चली जाती। वो घर की सफाई करती, किचन के बर्तन धोती, हफ्ते में 1 बार कपड़े भी धो दिया करती थी। किचन में खाना पकाने का काम मेरी जिम्मेदारी थी। हम घर में सिर्फ 3 अफराद थे। काम ज़्यादा तो नहीं था, मगर मैं पूरा दिन घर में अकेली परेशान रहती। जब तक वो काम करने वाली लड़की शाजिया घर में मौजूद होती तो उससे बातें कर लिया करती, मगर उसके जाने के बाद तो बिल्कुल तन्हा हो जाती थी। मैंने रिजवान से उसकी माँ की मसरूफ़ियत के बारे में पूछा तो वो हैरान हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी माँ पूरा दिन एक कमरे में बंद हो रहती हैं? मेरी बात सुनकर उसने गुस्से का इजहार किया। मैंने पूछा, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि आप उनसे पूछें वो ख़ुद को कमरे में बंद करके क्यों रखती हूँ। रिजवान के गुस्से पर मैंने डरते हुए कहा, तुम मुझे बिल्कुल पागल लग रही हो। सुबह जब मैं जाता हूँ तब अपने कमरे में होती हैं, शाम को जब आता हूँ वो तब भी अपने कमरे में होती हैं या बाहर हॉल में बैठी होती हैं, मगर तुम्हारा कहना है कि वो पूरा दिन ड्राइंग रूम में बंद रहती हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो पागल तो नहीं? तुम्हारे आने से पहले ये घर उनकी जिम्मेदारी थी। मुझे तो आज तक उनसे कोई शिकायत ना हुई। रिजवान ने मुझे गुस्से से डांटते हुए कहा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या होता है। मुझे जब माँ बनने की खबर मिली तो मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मुझे बहन भाइयों की बहुत ख्वाहिश थी, मगर आज तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अपनी औलाद का सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं जानती थी कि मेरी औलाद का सुनकर रिजवान की अम्मी को अच्छा ना लगेगा, मगर रिजवान बड़ा खुश हुआ। उसकी माँ ये खबर सुनकर परेशान हो रही थी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी का इजहार तो नहीं किया था, मगर उनके अपनी खुशी में रिजवान को अपनी माँ की बेजार शक्ल दिखाई ना दे रही थी। अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी बीवी को इसके मायके छोड़ दो। नाश्ता करते हुए उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में कहा तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? मैं अलीना को इसके वालिदैन के यहाँ छोड़ दूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। इंतहाई नरम लहजे से रिजवान ने पूछा। इसमें तुम्हारा और तुम्हारी बीवी दोनों का भला होगा। मेरी सेहत अब ठीक नहीं रहती, मैं तो इसका ख्याल नहीं रख सकूँगी। इस वक्त इसकी सेहत का ख्याल इसकी माँ से बेहतर कोई नहीं रख सकता। रिजवान की माँ ने लापरवाही से कहा, अम्मी जान, मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद इसका ख्याल रख लूँगा। अपनी माँ की लापरवाही पर रिजवान को गुस्सा आ रहा था और वह खुद पर काबू पाते हुए इंतहाई नरम लहजे में जवाब देने लगा। अरे भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती कि मेरी हर बात मानो। एक बात याद रखना, अगर कोई नुकसान हुआ तो बाद में मुझसे मत कहना। नाश्ता करते हुए ताहरा बेगम ने इंतहाई नरम और आम लहजे में कहा। यूँ लग रहा था उन्हें हम दोनों की ज़ात से कोई दिलचस्पी ही ना थी। मुझे इल्म नहीं था कि इस घर में वक्त गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। रिजवान के ऑफ़िस जाते ही ताहरा बेगम हस्बे आदत ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लेती।
شازیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ناشتے کے برتن سمیٹ کر میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ان دنوں ویسے بھی میری صحت ٹھیک نہ رہتی تھی، سو میں نے کوئی بھی کام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اکیلے میں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ آج شازیہ کو کچھ دیر ہو گئی تھی۔ اچانک ٹی وی بند ہو گیا، جبکہ کمرے کی لائٹ تو جل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے ٹی وی میں۔ میں نے سوچا اسی لمحے ٹرک کی آواز سنائی دی اور ٹی وی آن ہو گیا۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ ٹی وی کا بٹن آن کیا گیا ہے۔ خیر اسی وقت مجھے بیرونی دروازے پر بیل کی آواز آئی۔ دروازہ کھولا۔ آج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ شازیہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر میں نے جلدی سے پوچھا۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ میں نے تو چھٹی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا باجی، مگر پھر سوچا کہ آپ کی صحت کچھ خاص ٹھیک نہیں، اسی لیے اپنی بیماری کو نظر انداز کرتے ہوئے آ گئی ہوں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہاری صحت کو؟ کوئی دوائی لی یا نہیں؟ اس کی طبیعت کا سن کر میں نے پوچھا۔ ارے چھوٹی بیگم صاحبہ، دوائی نہ کھاؤں تو زندہ کیسے رہوں؟ اس لیے جب بھی تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے میں جلدی سے دوائی کھا لیتی ہوں تاکہ تکلیف نہ بڑھے۔ پھر وہ روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا تھا اور فون پر گیم کھیلنے لگی۔ کمروں کی صفائی کرنے کے بعد شازیہ اب ہال کی صفائی کر رہی تھی۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی؟ شازیہ کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف اپنی متوجہ ہو گئی۔ جی بی بی جی، پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوگا تو ضرور بتاؤں گی، اور سچ ہی بولوں گی، مجھے بھلا جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کتنا عرصہ ہوا اس گھر میں کام کرتے ہوئے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے یہ پوچھنا تھا، اس میں بھلا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ اپنے میاں جی سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ مجھے یہاں 5 سال ہو گئے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق میرے چھوٹے سے سوال کا اس نے بہت لمبا جواب دیا تھا۔ تمہیں 5 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں کام کرتے ہوئے؟ کیا تم جانتی ہو طاہرہ بیگم رضوان کے دفتر جانے کے بعد خود کو ڈرائنگ روم میں کیوں بند کر لیتی ہیں اور پھر کمرے سے باہر نہیں نکلتی؟ دن کا کھانا بھی نہیں کھاتی۔ رضوان کے آنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آتی ہیں اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ شازیہ کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی دھیمے لہجے سے پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا وہ خوف زدہ ہو گئی ہے۔ مجھے کیا پتہ بی بی جی کہ وہ کیا کرتی ہیں، کب کمرے کے اندر جاتی ہیں اور کب باہر نکلتی ہیں۔ میں تو بس اپنا کام پورا کر کے یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ شازیہ نے دوبارہ ہاتھ چلانے شروع کر دیے اور یہ جواب دیتے ہوئے وہ میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سب کچھ جانتی ہے مگر مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ رضوان کی بہن رینا کی شادی کو تو 7 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ جب تم نے اس گھر میں کام کرنا شروع کیا رضوان کی بہن یہاں موجود نہ تھی، مگر جب تم کام پر آتی ہو اس وقت تو طاہرہ بیگم خود کو ڈرائنگ روم میں بند کر چکی ہوتی ہیں، تو کیا تم ان کی غیر موجودگی میں کام کیا کرتی تھی؟ اس کے گریز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں رضوان صاحب کے آفس جانے کے بعد آتی تھی تو بڑی بیگم صاحبہ کسی ہال میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی اور مجھے گھر کے کام سمجھا دیتی اور بس اتنا کہتی کہ اب میں اپنے عبادت والے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا، گھر کا دروازہ ٹھیک سے بند کر کے چلی جانا، اور اس کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میں گھر کا کام پورا کر کے اپنے گھر چلی جاتی، شازیہ نے جواب دیا۔ شازیہ کا جواب سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یعنی کہ 5 سال یا اس سے پہلے بھی میری ساس کی یہی روٹین تھی کہ وہ رضوان کے جانے کے بعد گھر کے ایک مخصوص کمرے میں خود کو قید کر لیتی، مگر مجھے تو رضوان پر حیرت ہو رہی تھی جو اس بات سے لا علم تھا۔ شازیہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد جا چکی تھی اور آج اس کی غیر موجودگی میں مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے تنہائی میں ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہ شازیہ کی بات کا اثر تھا یا پھر میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز اور پریشان کن تھی کہ میری ساس پورا دن خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں اور کمرے کی کھڑکیاں بھی مکمل طور پر بند ہوتی ہیں، سو کمرے کے اندر جھانک کر دیکھنا ممکن ہی نہ تھا۔ رضوان کے آنے سے پہلے وہ باہر آئیں اور اپنے بیڈ روم میں آ گئیں۔ میں تب کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ہی رضوان بھی گھر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد طاہرہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ رضوان گھر سے باہر جا چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد رضوان کچھ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا، یہ اس کا معمول تھا۔ کچن سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج رضوان نے دیر کر دی تھی۔
ورنہ وہ جلد ہی واپس آ جاتا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے فون کرنے کے بارے میں سوچا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ رضوان کی کال میرے فون پر آنے لگی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ میرے ایک قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں آیا ہوں۔ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم پریشان نہ ہونا۔ میرے دوست کی طبیعت کافی خراب ہے، سو تم آرام سے سو جاؤ جب تک ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سناتے۔ مجھے اس کے ساتھ ہسپتال میں رکنا پڑے گا، رضوان نے جلدی سے کہا، اور پھر فون رکھ دیا۔ یہ جان کر کہ رضوان کا کوئی دوست اس وقت سیریس حالت میں ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے سچے دل سے اس شخص کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کا پراسرار رویہ میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ جی گھبرا رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب آ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ باہر کی تازہ ہوا چہرے پر بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ احتیاطاً میں نے کمرے کی لائٹ بند کر رکھی تھی۔ جس طرف میرے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی وہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ سامنے گلی میں قطار در قطار بے شمار مکان بنے ہوئے تھے۔ اگر کمرے کی لائٹ روشن ہو تو سامنے سے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، سو میں نے لائٹ بند رکھی۔ اچانک مجھے اپنے گھر کے صحن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ صحن میں اندھیرا تھا مگر مجھے کسی شخص کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بہت محتاط قدم اٹھائے گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ آج رات بہت اندھیری تھی، اسی لیے میں اس سائے کو پہچان نہ سکی۔ مین گیٹ کے قریب گلی میں روشن بلب کی روشنی کی وجہ سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ شخص گیٹ کے قریب پہنچا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ آہنی گیٹ خود بخود کھل گیا اور اس میں سے باہر نکلنے والا شخص دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی انتہائی دراز قد شخص تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ایک بار پھر انتہائی وزنی گیٹ اپنے آپ بند ہو گیا تھا۔ میری نظر اب گیٹ سے باہر گلی پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزر چکی تھی مگر وہ شخص گلی میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ شاید اب تک دروازے کے سامنے رکا ہوا تھا۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ اب میرا تجسس بڑھ چکا تھا مگر وہ شخص تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو تھا مگر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ دروازے کے باہر گلی میں بیٹھا ہوا ہو مگر انتظار کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسے یا تو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے کھڑکی کو بند کیا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ کر پردے لگا کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ صرف حیرت انگیز بلکہ خوفناک بھی تھا۔ آج ہی رات کے وقت ہمارے گھر کے دروازے سے ایک ایسا شخص باہر نکلا تھا جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ شخص مجھے عام انسانوں جیسا نہیں لگا تھا بلکہ وہ انتہائی دراز قامت تھا۔ رضوان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی فکر ستا رہی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی مگر خوفزدہ تھی۔ کچھ دیر بعد رضوان کے گاڑی کی آواز آئی۔ اس کے پاس مین گیٹ کی چابی تھی، سو مجھے یہ فکر نہ تھی کہ مجھے جا کر دروازہ کھولنا پڑے گا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ میرا خیال تھا سو گئی ہوگی۔ کمرے میں داخل ہو کر رضوان نے مجھے جاگتے پا کر فکر مندی سے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کے دوست کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی، میں نے جواب دیا۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہ زندہ بچ گیا ہے۔ اب کئی ماہ تک تو اسے بستر پر رہنا پڑے گا مگر اللہ سے امید ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے رضوان نے کہا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جب کپڑے بدل کے آیا تو مجھے حیرانگی سے دیکھ کر بولا، تم مجھے پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ نا۔ میرا جی چاہا کہ اسے بتا دوں کہ ایک عجیب و غریب شخص اس گھر سے باہر جاتے ہوئے نظر آیا تھا مگر پھر میں نے اسے کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میری بات پر قطعاً یقین نہیں کرے گا۔ رات دیر تک گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے صبح رضوان کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس نے آج دفتر سے چھٹی کر لی۔ اس کی صحت کچھ ٹھیک نہ تھی، وہ اپنے دوست کی وجہ سے پریشان تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ آج طاہرہ بیگم ہال میں بیٹھی ہوئی تھی
اور بہت پرسکون انداز میں بیٹے سے باتیں کر رہی تھی۔ شازیہ گھر کے کاموں میں لگی تھی۔ میری طرح طاہرہ بیگم کو اس وقت بیٹے کے ساتھ موجود دیکھ کر شازیہ بھی حیران ہوئی، مگر کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ رضوان صحت خرابی کی وجہ سے پورا دن گھر پر رکا۔ طاہرہ بیگم ایک بار بھی آج اپنے مخصوص کمرے میں نہ گئی تھی، جبکہ میں اس حقیقت کو جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے طاہرہ بیگم پورا دن اسی کمرے میں گزار دیتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں اب اس پر عمل کرنا چاہتی تھی، سو رضوان اور طاہرہ بیگم کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور ان کی گفتگو میں شامل ہو گئی۔ شازیہ نے گھر کے سارے کام مکمل کر لیے تھے، اب وہ گھر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ کیا تم نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی ہے؟ میں نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے منہ سے ڈرائنگ روم کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئی اور پریشانی سے کبھی مجھے تو کبھی طاہرہ بیگم کو دیکھتی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا کہ طاہرہ بیگم بھی گھبرا گئی تھیں، ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے اثرات ظاہر ہوئے، مگر وہ اگلے لمحے نارمل بھی ہو گئی تھیں۔ ایسا کرو کہ تم نے اب سارے کام مکمل کر لیے ہیں اور گھر جانا چاہتی ہو تو گھر چلی جاؤ، مگر کل ڈرائنگ روم کی صفائی بہت اچھے سے کر دینا۔ طاہرہ بیگم نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر انتہائی فراخ دلی سے شازیہ کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، جی بہتر بڑی بیگم صاحبہ، آپ جیسے کہتی ہیں میں ویسے ہی کر لوں گی۔ سر جھکا کر شازیہ نے انتہائی فرمانبرداری سے کہا۔ میں نے بہت مشکل سے غصے پر قابو پایا۔ میں اپنی ساس اور شوہر دونوں پر دلی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آج دن کے کھانے میں کیا بنا لوں؟ آج پہلی بار ہم تینوں دن کا کھانا اکٹھے کھائیں گے، اکثر تو میں دن کے وقت اکیلی ہوتی۔ میں نے رضوان اور ساس سے پوچھا۔ آج رضوان نے چھٹی کی ہے، اس کی صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں، سو آج کے دن کا کھانا رضوان کی پسند کا ہونا چاہیے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے تو دن کا کھانا کھانے کی عادت نہیں، میں سر شام ہی رات کا کھانا کھا لیتی ہوں، اسی لیے تم صرف رضوان کی پسند کے کھانے بناؤ۔ طاہرہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ میں نے مزید ان سے کوئی بحث نہ کی، میں کچن میں آ گئی اور تیاری کرنے لگی۔ میں اکثر شام کو تازہ ہانڈی بنایا کرتی، کیونکہ دن کے وقت تو صرف میں ہوتی۔ طاہرہ بیگم تو دن میں کھانا نہ کھاتی تھیں اور لنچ کے وقت پر رضوان دفتر میں ہوتا، اسی لیے میں دن کے کھانے کا تردد نہ کرتی تھی، مگر آج میں رضوان کے لیے کچھ اسپیشل بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کی یہ چھٹی یادگار بن جائے۔ میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر بھی چکرا رہا تھا، سو چولہے کی آنچ دھیمی کر کے ایک بار پھر ہال میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں ماں بیٹا آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری صحت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ کچن میں آ گئی۔ جب میں کچن کے دروازے سے داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کالے رنگ کی ایک خوفناک بلی چوہے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ چولہے کے انتہائی قریب تھی۔ میرا خیال تھا وہ آگ سے جھلس رہی ہوگی، مگر وہ تو بہت پرسکون انداز میں تھی اور انتہائی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پنجہ مار کر چولہے پر رکھی پتیلی کو الٹا دیا۔ بہت محنت سے میں نے رضوان کی پسند کی بریانی بنائی تھی، جو میری آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو گئی، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بلی دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ پتیلا گرنے کی آواز سن کر رضوان جلدی سے کچن کی طرف آیا۔ میں اب تک دروازے کے قریب کھڑی تھی اور خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میرا جسم لرز رہا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ جلا تو نہیں؟ کچن کے فرش پر بکھرے چاول دیکھ کر رضوان نے فکر مندی سے مجھ سے پوچھا۔ طاہرہ بیگم بھی دروازے تک آ چکی تھیں اور اب حیرت بھری نظروں سے کچن کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ابھی یہ کچن صاف ہو جائے گا، میں کھانا باہر سے لے آؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رضوان نے شاید اپنی ماں کے لہجے میں غصہ محسوس کر لیا تھا، سو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اس لڑکی کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اب تم خود دیکھ لو، اس عمر میں جب میرے ساتھ 100 بیماریاں چپک گئی ہیں، میں اس کا خیال کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تو سب نے ہمیں ہی برا بھلا کہنا تھا۔ نہ جانے لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں بناتے کہ ہم بہو پر ظلم کرتے تھے
یا اسے جلا کر مار دینا چاہتے تھے۔ افسوس بھری نظروں سے طاہرہ بیگم نے بیٹے کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ میں اب تک خوف سے جمی ہوئی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ تم کمرے میں آ جاؤ، کچن میں صاف کر دیتا ہوں۔ یہ چاول جو زمین پر گرے ہیں نا، میں سمیٹ کر باہر پھینکاؤں گا، پرندے اور جانور کھا لیں گے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرا ہاتھ پکڑ کر تھپ تھپاتے ہوئے رضوان نے کہا۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ روم میں لے آیا۔ اب تم نے پریشان نہیں ہونا، میں ابھی کھانا باہر سے لے آتا ہوں، مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے رضوان نے کہا اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے کچن میں اس کے کام کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ میری خاموشی پر وہ بڑا پریشان تھا، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ رضوان باہر سے کھانا لے آیا۔ مجھے بھوک تو نہ تھی، مگر رضوان کو دکھانے کے لیے مجھے کھانا پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ امی یہ کیوں چاہتی ہیں تم اس گھر میں نہ رہو اور یہاں سے چلی جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے رضوان نے کہا، آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں مجھ سے کیا شکایت ہے، میں کوشش کروں گی کہ ان کی شکایت دور کر سکوں اور سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کروں۔ ایک لمبی سانس لے کر میں نے بے بسی سے کہا، ارے میں ان سے پوچھ لوں گا، تم فکر نہ کرو، وہ مجھے بتا دیں گی۔ رضوان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بس اس دن کے بعد سے پھر میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اپنی ساس سے دور رہوں۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں ان کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑاؤں گی تو میرا اپنا نقصان ہوگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں کبھی کبھار امی کو ملنے مائکے آ جاتی۔ رضوان مجھے مائکے زیادہ نہ رکنے دیتا بلکہ اگلے دن واپس لے آتا۔ میں نے اپنے امی ابا یا گھر کے کسی اور فرد سے رضوان کی ماں کے پراسرار رویے کا ذکر نہ کیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری صحت پہلے سے اچھی تھی، رضوان میرا خیال رکھتا تھا، مگر میری ساس نے کبھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا تھا۔ شازیہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو چکی تھی اور اپنے گھر جا چکی تھی۔ طاہرہ بیگم نے معمول کے مطابق اپنے مخصوص کمرے میں خود کو بند کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سونا چاہتی تھی سو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جلد میں سو گئی۔ نیند میں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے، کسی اندیکھی طاقت نے مجھے باندھ دیا ہے۔ میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا کہ میرے پھولے ہوئے پیٹ کو زور سے دبایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ میں کچھ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ میں نے پوری قوت سے خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر زبان سن ہو گئی تھی۔ اچانک میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرا جسم اب پہلے جیسی حالت میں آ چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تک میں کانپ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے رضوان کو فون پر اپنی خراب صحت کے بارے میں بتایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس وقت کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ رضوان نے میری حالت دیکھی تو مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ بی پی خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ علاج شروع ہو گیا تھا۔ میری ماں کو رضوان نے فون پر اطلاع دے دی تو وہ بھی آ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے انتہائی خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ بچی خوبصورت تھی مگر بہت کمزور تھی، سو اسے ICU میں رکھا گیا۔ چند دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ بچی بہت کمزور تھی لیکن میں اور رضوان اسے دیکھ کر خوش ہوتے۔ مجھے دکھ تو اس بات کا تھا کہ میری ساس ایک بار بھی ہاسپٹل نہ آئی، یہاں تک کہ انہوں نے پوتی کو دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر آئی تھی تب شام ہو گئی تھی اور وہ ٹی وی ہال میں موجود تھی۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر رضوان کو دیکھ کر بولی، میں نے کہا تھا نا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اس گھر میں لے کر مت آنا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ رضوان کو انہوں نے غصے سے دیکھ کر کہا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا میری بیوی میرے ساتھ رہے گی، اور میں بھلا اپنی بچی کو کیسے کسی کے گھر چھوڑ سکتا ہوں؟ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیتی کہ آپ کو میری بیوی یا میری بچی سے کیا مسئلہ ہے، میں انہیں یہاں سے لے کر کہیں نہیں جاؤں گا، ضدی لہجے میں رضوان نے کہا اور میرے ہاتھ سے بچی کو لے کر اپنے ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تم دونوں بہت پچھتاؤ گے، تمہاری وجہ سے اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو میں تم دونوں کو ہرگز معاف نہ کروں گی۔ رضوان کے جانے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے طاہرہ بیگم نے کہا اور پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔
میں اپنے آنسو صاف کر کے کمرے میں آ گئی۔ رضوان شدید غصے میں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، مگر رضوان کے رویے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کے درمیان بحث ہو چکی ہے۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑوں گا۔ جب میرا تم دونوں سے ملنے کا دل چاہے گا میں وہاں آ جایا کروں گا۔ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی آپ سے اور نہ آپ کی امی سے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں مجھ سے کیا شکایت ہے۔ میں نے انتہائی نرم لہجے سے جواب دیا۔ میں ان سے بہت بار پوچھ چکا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں ناپسند کرتی ہیں اور اس بات پر ان کا اصرار کیوں ہے کہ میں تمہیں مائکے چھوڑاؤں۔ وہ مجھ سے یہ نہیں کہتی کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، بس وہ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ میری سمجھ سے باہر ہے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ رضوان نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ میں تو کوشش کرتی ہوں ان کے ہر معاملے سے دور رہوں، لیکن میں نے کبھی ان کے کاموں سے لاپرواہی نہیں برتی۔ میری کوشش ہوتی ہے ان کی پسند کا کھانا بناؤں، ان کے کمرے کی صفائی، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ میں نے دکھی لہجے سے کہا۔ تم پریشان مت ہو، اپنا اور بچی کا خیال رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رضوان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی طبیعت اچھی نہ تھی مگر آفس جانا ضروری تھا سو اسے جانا پڑا، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ جلد واپس آ گیا تھا۔ وہ ضروری کام کی وجہ سے گیا تھا، آ کر بولا میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں اور میری بچی فروا ہال میں موجود تھے۔ میں دن کے وقت کمرے سے باہر آ جاتی تھی۔ ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے دل تنگ ہونے لگتا، حبس محسوس ہوتی، سو دن کا وقت میں ہال کمرے میں گزارتی۔ شازیہ گھر کے کام کر رہی تھی۔ رضوان ہال کمرے میں صوفے پر لیٹ گئے۔ میں ان کا سر دبانے لگی۔ آپ یہاں آرام کرنے کی بجائے کمرے میں جائیں، وہاں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ رضوان کا سر دباتے ہوئے میں نے کہا۔ امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں؟ اس نے بند آنکھوں سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا مگر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ آج آپ خود دیکھ لیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امی خود کو ڈرائنگ روم میں بند کر لیتی ہیں اور آپ کے آفس سے واپس آنے سے کچھ دیر پہلے باہر نکلتی ہیں، اور چھٹی والے دن جب آپ وہ گھر پر ہوتے ہیں وہ بیڈ روم میں ہی رہتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ دن کا کھانا تک نہیں کھاتی، مگر آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہ میں نے کہا۔ میری بات سنتے ہی رضوان اٹھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ لاک تھا سو نہ کھلا۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ رضوان بھی صبر کرنے والوں میں سے نہ تھا، اسی لیے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ کون ہے؟ کیوں شور مچا رہا ہے؟ امی دروازہ کھولیں، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اندر کیا ہے؟ رضوان نے جلدی سے کہا۔ ارے کیا مصیبت آن پڑی ہے جو تم اس وقت گھر واپس آ گئے ہو اور مجھے تنگ کر رہے ہو؟ دروازہ کھولنے کی بجائے طاہرہ بیگم نے انتہائی غصے سے کہا۔ امی آپ دروازہ تو کھولیں۔ رضوان نے بے یقین نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آخر آپ نے خود کو کیوں کمرے میں بند کر رکھا ہے؟ اس نے منت کی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تو طاہرہ بیگم انتہائی غصے میں تھی۔ کمرے کے اندر سے عجیب بدبو آ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور کمرے کو لاک کیوں کیا تھا؟ طاہرہ بیگم کے پیچھے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے رضوان نے پوچھا۔ کمرے سے آنے والی گندی مہک اس نے بھی محسوس کر لی تھی، سو جلدی سے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ مگر مجھے تو طاہرہ بیگم پر حیرت ہو رہی تھی جو اس قدر شدید تعفن اور بو میں آرام سے کھڑی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں جس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بہت مصیبت اٹھانی پڑی۔ بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے آئندہ تنگ نہ کرنا۔ وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اپنی ماں کا یہ انداز دیکھ کر رضوان بھی حیران تھا۔ وہ ابھی بھی کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ طاہرہ بیگم دروازے کے درمیان میں یوں کھڑی تھی کہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے زور سے دروازہ بند کیا۔ رضوان بے یقین نظروں سے ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز پر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں فروا کے پاس لے آئی۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔
میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں یہی دیکھ رہی ہوں۔ رضوان نے شازیہ سے بھی اس بارے میں پوچھا تو شازیہ نے وہی کہا جو مجھے کہا تھا۔ رضوان کے لیے سب کچھ حیرت انگیز تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اب سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، سو کیسے یقین نہ کرتا۔ شام کو طاہرہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تو غصے میں تھی۔ تمہیں تمہاری بیوی نے بتا دیا ہوگا، میں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے، تو پھر تم نے مجھے تنگ کیوں کیا؟ تم نہیں جانتے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میں نہیں جانتا امی آپ کا کون سا نقصان ہوا، مگر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ اکیلی کمرے میں کیا کرتی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی ماں کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پوچھا۔ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے اور نہ ہی اس قابل ہو کہ مجھ سے سوال جواب کر سکو۔ میں تمہاری محتاج نہیں۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، تمہیں کیا بتانا ہے اور کیا نہیں میں بہتر جانتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہے تو اپنی بیوی اور بچی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، طاہرہ بیگم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ رضوان نے حیرت سے منہ کھولے ماں کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے یہاں سے جانے کا کہہ چکی ہیں۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا، بلکہ میں آپ سے آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر بس یہ بتا دیں آپ پورا دن کمرے میں بند ہو کر کرتی کیا ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے دھیمے اور فکر مندانہ لہجے سے کہا۔ تم میرے لیے پریشان ہوئے ہو، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، مگر پھر سے یہی کہوں گی کہ میری زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے معاملات پر نظر رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ رضوان کی صحت پہلے ہی خراب تھی، اس واقعے کے بعد مزید بگڑ گئی۔ رات تک اچھے خاصے بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کہاں وہ دفتر سے ایک چھٹی نہ کرتا تھا، مگر اب 3 دن سے بخار میں تھا۔ آفس کی یاد بھی نہ رہی تھی، مگر اس دوران وہ اپنی ماں کا معمول دیکھتا رہا۔ وہ یہی جاننا چاہتا تھا اس کی ماں کرتی کیا ہے، مگر میں نے سمجھا دیا تھا کہ ہمیں ان کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں انہیں میری بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فروہ بہت ایکٹیو بچی تھی، وہ زیادہ صحت مند تو نہ تھی مگر پرکشش تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی، مگر مجھے یوں لگتا تھا کہ اس میں کوئی کمی ہے، وہ عام بچوں کی طرح دکھائی نہ دیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری ساس کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ رضوان نے اپنی ماں سے یہ راز جاننے کی ہر ممکن کوشش کر لی کہ ڈرائنگ روم میں وہ اکیلی بیٹھ کر کیا کرتی ہیں اور کسی کو آخر کمرے میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی۔ ہر بار رضوان کو ماں سے ڈانٹ پڑتی اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتی کہ ہمیں ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ فروہ جب کچھ بڑی ہوئی تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ بات نہیں کر سکتی، وہ بولنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ پیدائشی طور پر اس میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ جان کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سارے خاندان میں مشہور ہو گیا تھا کہ رضوان کے گھر گونگی بچی پیدا ہوئی۔ اپنی بچی کو دیکھ کر مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا کہ یقیناً اس کے پیچھے بھی میری ساس کا ہاتھ ہے، مگر میں اس بات کا کوئی اظہار نہ کر سکتی تھی۔ شام کے وقت اکثر فروہ اپنی دادی کے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے کبھی اپنی ساس کو اپنی پوتی کو متوجہ کرتے یا پیار سے بلاتے نہ دیکھا تھا، جبکہ فروہ انہیں دیکھتے ہی خوش ہو جاتی اور ان کے قریب لپکنے لگتی۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا کہ وہ فروہ کو اپنے کمرے میں نہیں رکنے دیتی، فوراً کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیتی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میری بیٹی 5 سال کی ہو چکی ہے مگر بات نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں ایک بار بھی میری ساس نے یا رضوان سے نہ پوچھا تھا۔ ان کی سنگ دلی پر مجھے بہت دکھ تھا۔ میرے لیے یہ دکھ ہی کم نہ تھا کہ میری اولاد گونگی ہے، عام انسان کی طرح بات نہیں کر سکتی۔ میں اس سے اشاروں کی زبان میں بات کرتی، مگر وہ اتنی سمجھدار نہ تھی کہ مجھے اشاروں کے ذریعے اپنی باتیں بتا سکتی۔ میں اس کی ہر بات سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتی۔ اب وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ ایک بات میں بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ طاہرہ بیگم کے آتے ہی فروہ کمرے میں چلی جاتی اور پھر کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ کھانے کی میز پر رضوان بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، مگر وہ ہمارے ساتھ کھانے کی بجائے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتی۔
میں نے یہ بات بہت بار جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے بیٹا تو مجھے بتاؤ۔ میری گھبرائی شکل دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا، مجھے دادی سے ڈر لگتا ہے، وہ غصے سے مجھے دیکھتی ہیں۔ فروا نے انتہائی معصومیت سے اشاروں کی زبان میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا جواب سمجھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ اس چھوٹی سی معصوم بچی کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ طاہرہ بیگم اس سے نفرت کرتی ہیں اور غصے سے اسے دیکھتی ہیں۔ اس دن کے بعد تو میری یہی کوشش ہوتی کہ میری ساس کا میری بیٹی سے سامنا نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ ایک دن اچانک طاہرہ بیگم کے مخصوص کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ رضوان گھر پر نہیں تھا۔ آگ کے شعلے بہت بلند تھے۔ محلے والے آگ بجھانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ جب تک آگ پر قابو پایا جاتا، طاہرہ بیگم جل چکی تھیں۔ اپنی ماں کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر رضوان ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ایک جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے موت کے منہ میں چلا گیا۔ پورا کمرہ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ کوئی سامان باقی نہ بچا تھا۔ یہاں تک کہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔ طاہرہ بیگم کے مرنے کے بعد سے فروا بہت خوش رہنے لگی۔ پورے گھر میں کھیلتی کودتی رہتی۔ ایک حرکت اس میں عجیب تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے خالی پلاٹ تھا، اکثر وہاں چلی جاتی۔ وہ کبھی گھر سے باہر ویسے تو نہ جاتی تھی، مگر میری نظروں سے بچ کر اکثر اس پلاٹ میں جاتی۔ فروا کی اس حرکت پر میں اسے بہت ڈانٹتی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی۔ نہ جانے اسے پلاٹ میں اکیلے کھیلنے پر کیا مزہ آتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں ماں بیٹی گھر پر اکیلے تھے جب دروازے کی بیل بجی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے پر آ گئی۔ ایک بچی ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کھڑی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ بیٹا تم کون ہو؟ یہ مٹھائی کس کے گھر سے آئی ہے؟ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پیار سے پوچھا۔ ذرا سی گردن موڑ کر اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور میں وہاں دیکھنے لگی جہاں اس کا اشارہ تھا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خالی پلاٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر اس طرف دیکھا تو نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، ایک دم ہی کہاں جا چکی تھی۔ خیر میں وہ پلیٹ لیے اندر آ گئی۔ فروا کھلونے سے کھیل رہی تھی، فوراً میرے قریب آئی۔ اس نے شاید پلیٹ میں پڑی مٹھائی کو دیکھ لیا تھا اور اب اسے کھانا چاہتی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور جو ہی اس نے مٹھائی کھائی اس کی حالت بگڑ گئی۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ کھانستے ہوئے اس کے منہ سے آواز نکلی، پانی! مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے پانی دیا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پوچھا، یہ مٹھائی کون لے کر آیا تھا؟ ماما، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ فروا بول رہی تھی۔ فروا تم بول سکتی ہو، ابھی تم نے کیا کہا؟ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور یوں لگا میں نظروں کا دھوکہ کھا رہی ہوں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، کیا آپ جانتی ہیں یہ مٹھائی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات آپ کو دے کر گئے تھے؟ فروا نے مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر میری خوشی اور حیرت غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، یہ وہ جنات تھے جنہیں دادی اماں نے قید کیا ہوا تھا۔ مجھے دادی سے اس لیے ڈر لگتا تھا کہ جب بھی میں ان کی طرف دیکھتی ان کا چہرہ بہت بھیانک نظر آتا، سو میں ڈر کر بھاگ جاتی۔ وہ جنات کو قابو کر کے مختلف عمل کرتی رہتی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کالا جادو بھی سیکھ لیا تھا۔ دادی ایک ایسا عمل کر رہی تھی جس کے پورے ہونے پر وہ بہت طاقتور جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتی، اور میں نے انجانے میں ان کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ ایک دن وہ شام کو اپنے مخصوص کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آئیں تو غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کمرے کے اندر چلی گئی اور پھر مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی، میں نے ان کا کون سا عمل الٹا کر دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہاں پڑا ہوا عجیب و غریب سامان میرے پیروں کے نیچے آ رہا تھا۔ میں جلد ہی اس کمرے سے باہر آئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی دادی اماں کی برسوں کی محنت کو ضائع کر دیا ہے۔ سو اگلے دن جب وہ مخصوص وقت پر عمل کرنے میں وہاں مصروف ہوئی تو ان کا عمل الٹا ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کا وہ سامان خراب کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ عمل کر رہی تھی، اسی لیے بدلے میں انہیں اپنی جان دینی پڑی۔ ان کی قید میں جو جنات تھے ان کے مرتے ہی آزاد ہو گئے۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ان کی جان چھوٹ گئی اور اب وہ قید نہیں بلکہ آزاد رہیں گے۔ دادی اسی لیے مجھے ناپسند کرتی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی جائیں، کیونکہ میں نے اکثر ان کے ساتھ ایسی مخلوق کو دیکھا تھا
جو بہت بھیانک ہوتی مگر آپ کو بتا نہ سکتی تھی۔ اپنے عمل کے زور پر ہی دادی نے میری زبان بند کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ مٹھائی کھاتے ہی فروا پٹر پٹر بولنے لگی اور اس نے سارے واقعات کھول کر بیان کر دیے جن کے بارے میں مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا، جہاں تک رضوان کو بھی کوئی علم نہیں تھا۔ فروا کو باتیں کرتے دیکھ کر رضوان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر اپنی ماں کی اصلیت جان کر انہیں بہت گہرا دکھ پہنچا تھا۔ وہ اپنی ماں کے نام سے بہت صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے، میں بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہوں۔ لوگوں کو اپنا محکوم بنانا، اپنا حکم منوانے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے، مگر انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کا تو اپنی سانسوں پر کوئی اختیار نہیں۔ وہ جس پودے کو لگا رہا ہے اس کا پھل کھانا اسے نصیب بھی ہوگا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔